बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन, बड़े यंग एंथुसियास्टिक रिपोर्टर। इनके पास एक बड़ी खबर है, वो आज इनसे जानेंगे। आज जो हम वीलॉग में डिस्कस करने लगे हैं वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक वकील की जानिब से ख़त लिखा गया है। हमने ये गुज़िश्ता हफ्ते में देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI को बुलाया, वो हमने तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। और अब जो है कुछ लोगों की जानिब से वो ये चाहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए, और वो कार्रवाई कहाँ से इनिशिएट हो, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इनिशिएट हो। इस टाइम 3 रेफरेंसेस जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है। वो क्यों कार्रवाई चाहते हैं, इस पर क्या कुछ होगा, ये तो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको आज आपने एक इमेज देखा होगा मोहसिन नकवी के साथ अली अमीन गंडापुर। कमर मेकन के पास एक बड़ी ख़बर है, और वो ये ख़बर है कि अली अमीन साहब जब मोहसिन नकवी से मिले पहले, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की, उसके बाद फिर अब दोबारा मोहसिन नकवी से मिले हैं, तो इनसे वो ख़बर जानेंगे कि आखिर ये क्या ऑप्टिक्स देख रहे हैं और क्या अंदर चल रहा है। क्या कोई पैगाम रसानी की जा रही है, कोई पैगाम पहुँचाया जा रहा है, क्या आपस में राब्ते हैं या नहीं है। क्योंकि हम दूसरी साइड पे तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को अगर देखें तो इमरान खान साहब के जो पार्टी है उनकी जानिब से एक जो वीडियो शेख मुजीब की लगाई गई है, वो लड़ाई को बड़े नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। बेसिकली उसमें प्रेजेंट किया गया कि शेख मुजीब साहब जो हैं वो उस टाइम मकबूल सियासी लीडर थे, और जनरल याहिया खान जो हैं उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की, उनका जो हक है वो उसको छीना, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात की गई है, जिस रिपोर्ट में जो अभी तक ऑफिशियली मंजर आम पर नहीं आई है, ना इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं इस रिपोर्ट के वो जो है लोगों को पता लगे, और जिसमें बताया गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो फ़ौजी जर्नैलों की जानिब से ज़्यादतियाँ की गई थी। ये वीडियो बनाने और लगाने का मकसद बेसिकली क्या है, ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, और इस कन्फ्रंटेशन को एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे खान साहब जो है वो लेकर जा रहे हैं। इस लड़ाई में क्या कुछ होगा, क्या अदलिया जो है वो इमरान खान साहब को रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कमर, बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने टाइम दिया। मैं पहले वेरी क्विकली बता लेता हूँ कि जो दरख्वास्त आई है, और उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं अली अमीन गंडापुर वाली बात। नाज़रीन, ये जो मियाँ दाऊद साहब हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, जिन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फारिग कराया। जस्टिस इजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ भी इन्होंने रेफरेंस दायर किया था। तो आज जो है इन्होंने एक चीफ जस्टिस खान पर हमला करने वाले मुलजिम के भी वकील ये जी जी बिल्कुल ये वकील रहे हैं। तो ये इन्हें हम प्रॉक्सी वकील अगर कह सकें कि ये जो है किसी के बिहाफ पे दरख्वास्तें दायर करते हैं। आज इन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उस ख़त में कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 100 से ज़्यादा रेफरेंसेस और शिकायत पेंडिंग हैं। उन पर जो है जजेस को तेज़ी के साथ उन पर फैसले करने चाहिए, उनको निपटाना चाहिए। जिसके खिलाफ रेफरेंस बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस कार्रवाई अगर हो रही है उसको तेज़ करना चाहिए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाज़रीन होता क्या, किसी शख्स के खिलाफ किसी जज के खिलाफ जब कोई शिकायत आती है तो इस पर एक जज जो है ओपिनियन देता है। जब ओपिनियन देता है उसकी ओपिनियन के बाद ये फैसला किया जाता है कि इस कार्रवाई को आगे लेकर बढ़ना है या नहीं। अब इस टाइम एज ऑफ नाउ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से ओपिनियन आ चुकी है, और उस ओपिनियन में क्या कुछ लिखा है ये अभी मंजर आम पर नहीं आया। तो ये जो वकील साहब हैं इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, और जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, उसमें ये कह रहे हैं, इनका इशारा उसी तरफ है कि जल्दी से रेफरेंस पे कार्रवाई करें और वो मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इस टाइम जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त पेंडिंग है, और उनके ख़िलाफ़ ये है कि 6 जजेस के ख़त के हवाले से उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक पे ये इल्ज़ाम गया था, मतलब यानी उनके हवाले से ये फैक्ट सामने आए थे कि उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। किस तरह खिलाफ वर्जी की है? उन्होंने जजेस को कहा कि वो ये मामलात जो तय करेंगे, जो एजेंसी की मुदाखलत हो रही है, इस तमाम मामले को तय कर लेंगे, और फिर उन्होंने वापस जजेस को कहा कि अब आपके साथ कोई ऐसी मुदाखलत नहीं होगी। तो उन पर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जजेस
کیا ایجنسیوں کے لوگوں سے اس طرح سے معاملات طے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جج صاحب یعنی جسٹس عامر فاروق نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. تو جہاں پہ ہم محسن اختر کیانی کو ایک دیوار سے لگانے یا ان کے خلاف جو ہے چیزیں کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو اس ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں خان صاحب کو، ان کے خلاف بھی ایک درخواست پینڈنگ ہے. اس کا کیا ہوگا یہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. قمر، آج جو ہے میاں داؤد صاحب کی جانب سے درخواست وہ جو خط ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس خط کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے، اس خط میں کیا کچھ ہے وہ ذرا ڈیٹیل بتا دیں. بہت شکریہ قمر زیدی صاحب. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میاں داؤد صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عوام کو ضرور بتاتے چلے. میاں داؤد صاحب پہلے کسی زمانے میں صحافی ہوا کرتے تھے، کچھ پروگرامز بھی کیے، پھر اس کے بعد یہ وکالت میں آئے، اور آنن فانن یہ منظر عام پر اس وقت آتے ہیں جب وزیر آباد حملہ عمران خان کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں جو مجرم ہے جو اس وقت پکڑا ہوا ہے پولیس نے، ان کی طرف سے وکیل جو ہیں وہ میاں داؤد صاحب آتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سب سے پہلے کہ وہ ایک اتنا وہ جو مجرم ہے جو کہتا ہے وہ اس کا گھر اور وہ ساری چیزیں دیکھے، وہ غریب سا بڑا عام سا آدمی ہے جس نے حملہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خود حملہ کیا، اور اس نے میاں داؤد صاحب کی اتنی ہیوی فی بھی پے کر دیا، اور اس کا کیس بھی میاں داؤد صاحب کے پاس لگ جاتا ہے. پھر میاں داؤد صاحب سپریم کورٹ آتے ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں، وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جاتا ہے. پھر جو اس وقت محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو شکایات ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ والے کام جس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے موجودہ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عدالتی محاذ پر ہمیں میاں داؤد صاحب جو ہے وہ موجود نظر آتے ہیں. لیکن میاں داؤد صاحب نے جو اب خط لکھا ہے اس میں آپ کو سامنے رکھوں کہ چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو خط اس نے لکھا ہے، اور چیف جسٹس نے اس میں انہوں نے خط میں جو متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے 21 جنوری کو بتایا کہ کونسل میں ججز کے خلاف 100 شکایات زیر التوا ہیں. 4 ماہ سے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل میں ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی نہیں ہو سکی. 4 ماہ سے مخصوص گروہ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران کو نان ایشوز میں الجھا کر رکھا ہے. اب یہ مخصوص گروہ کون ہے؟ پی ٹی آئی والوں بالکل مخصوص گروہ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی میاں داؤد صاحب موجود ہوتے ہیں ان کا نشانہ عمران خان یا پی ٹی آئی ہمیں ضرور نظر آتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نان ایشوز میں الجھنے کی وجہ سے، یعنی کہ اگر دیکھیں نا بلے کا کیس تھا یا اس کے بعد باقی جو سارے الیکشن کے معاملات تھے، سیٹیں چھینی گئیں، جو تمام کی تمام جتنی دھاندلی کی گئی، ظلم ہوا، لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مقدمات بنائے، یہ میاں داؤد صاحب کے لیے نان ایشوز ہیں. اور کسی ایک جج جو کہ میاں داؤد صاحب کو یا ان کے کسی ایجنڈے کے خلاف یا جو ہے کچھ بول دیتے ہیں یا ان کا ایجنڈا فیل کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا ختم کر دیتے ہیں، ان ججز کے خلاف یہ ریفرنسز لے کر آ جاتے ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ جو ہیں وہ اہم ایشوز ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ متحرک ہے. اب ان کا اشارہ عمران خان کے اس نیب والے کیس کے، ملک ریاض اور نیب کیس کی طرف ہے. اب یہ دیکھیے گا کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے میاں داؤد صاحب ملک ریاض کے خلاف کچھ نہ کچھ لے کے عدالت میں آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے. یہ اس وجہ سے ناظرین ممکن ہے کیونکہ رائٹ ناؤ ملک ریاض صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف سیاسی علاقار نہیں بنیں گے، کیس ہے اس میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وعدہ معاف گواہ کی اسٹیج سے ہی وہ کیس نکل چکا ہے، وہ کیس جو ہے وہ آگے جا چکا ہے، اور اس کیس میں وعدہ معاف گواہ اگر بننا بھی چاہیں تو وہ اسٹیج آگے جا چکی ہے. دیکھیے عمران خان اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتے تو بھی، اگر نہ بنتے تو بھی، ذاتی طور پہ عمران خان کو سزا سنانا اگر مقصد ہے تو وہ سنا دی جائے گی اس کے بغیر بھی. ان کا وعدہ معاف گواہ بننا فائدہ کس کے لیے تھا؟ وہ ان کے لیے تھا جو عمران خان کے مخالفین ہیں، جن کو سیاسی طور پہ کوئی مائلیج چاہیے تھا، کوئی سیاسی بیانیہ چاہیے تھا. تو ملک ریاض نے آ کے بیسیکلی اگر وہ بیان دیتے تو ان کی سپورٹ میں وہ بیان جاتا، اور وہ جو نون لیگ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، MQM ہو سکتی ہے، تو ان کو فوائد جو ہیں وہ اب نہیں پہنچے گے. باقی عمران خان کے خلاف ملک ریاض بیان دیتے یا نہ دیتے، اگر فیصلہ سنانا مقصود ہے تو وہ ویسے بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سنا دینا ہے. آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ججز کے خلاف جو یہ کہا ہے نا کہ جلدی کارروائی کریں، یہ سارا معاملہ لے کر چلیں، خط لکھا ہے، اس پر کوئی سبسٹینشل ایکشن نہیں ہم دیکھیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو ریفرنسز بھیجے گئے ہیں وہ کافی ویک گراؤنڈز پہ ہیں.
ان میں ایک تو زمین کا معاملہ ہے، ان میں چارجز ہیں کہ انہوں نے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو فائدہ پہنچایا، لیکن جونیئر ججز کو لگا کر ان کو بھی فائدہ اپنے پہنچایا، چیمبر میں ان کے ساتھ جو چیمبر شیئر کرتے تھے ان کو فائدہ پہنچایا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ان کے حق میں اس طرح سے نہیں کارآمد ثابت ہوں گی جو میاں داؤد صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ انہوں نے مظاہر نقوی کو نکالا ہے. بالکل. تو بے شک وہ اس طرح کے خط لکھتے رہیں، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اس کچھ ہونے نہیں والا محسن اختر کیانی صاحب کا. وہ جس محاذ پہ ابھی جنگ لڑ رہے ہیں جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، بڑا مشکل ہے عدلیہ کے لیے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، اور نہ ہی ایسا سبسٹنس موجود ہے. اصل میں یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں نا یہ ایک ججز کے خلاف تو کی جا رہی ہیں، اور اصل میں یہی وہ پریشر ہے جو ججز پر ڈالا جاتا ہے. کبھی میاں داؤد صاحب جیسے لوگوں کی طرف سے، کبھی کسی اور کو اعلی کار بنا کر، کبھی ایجنسیوں کے لوگ خود آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا کر، کبھی کسی کو بلیک میل کر کے، کبھی کسی کی ویڈیو بنا کے. تو بیسیکلی یہ وہ پریشر ہے جو ججز پر ہمیشہ ڈالا جاتا ہے، اور اب بھی ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس میں ان کی طرف سے ایک خط کے اندر واضح طور پہ جو استدعا تھی وہ یہی تھی کہ جی آپ کیس لگائیں، روزانہ کے بنیادوں پہ سنیں اور انہیں انصاف فراہم کریں جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی اس میں کوئی قوم اور ملک کا کوئی فائدہ کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا. پرپس بڑا واضح ہے، وہ تحریک انصاف کو جو ججز فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں. اچھا قمر، دوسری بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پر جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب سے ملے ہیں. ملاقات کے بعد جو ہے بڑے آپٹکس زبردست قسم کے نظر آئے کہ جی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اکٹھے. اور پھر جب علی امین گنڈا پر صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ تو بھائی یہ تو محسن نقوی کو آپ دشمن کہتے تھے، یہ آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بڑے واضح پالیسی ہے کہ ہم نے ریاست کے اداروں سے جو ہے نا وہ جو ریاست کے فنکشنز کو ہم نے نہیں چھیڑنا، جو ادارے ہیں ان کا عزت اور احترام کرنا ہے. اور میں یہاں پہ بطور جو وزیر داخلہ ہیں اس لیے ملاقات کرنے آیا ہوں. یہ اویس لغاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کی وزارت کی وجہ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، ان کے پرسنل اس سے جو ہے نا میں نہیں ملاقات کرا. لیکن آپ کے پاس جو خبر ہے ذرا وہ شیئر کریں. دیکھیے میرے پاس خبر تو میں آپ کو کچھ معلومات وہ اس طرح سے دے سکتا ہوں جو کہ حقیقت میں کچھ سوالات کی صورت میں ہے. دیکھیے سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب بجلی کے ایشوز کو کچھ دن بہت اچھالتے ہیں، جی بجلی یہ کر دیں گے، ہم بجلی نہیں ملی تو دفتر بند کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آتے ہیں، SIFC کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. پھر ایک مخصوص بیوروکریٹ جو ہیں ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے وہاں پر، اور ان کی طرف سے یہ حماد حسن صاحب ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے وی لاگ میں بھی کچھ اس طرح کی انفارمیشن شیئر کی ہے. ایک حماد حسن صاحب کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور KPK کی حکومت پر وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بھی جب چیزیں یہ سامنے رکھی ہیں تو پھر میں نے بھی کچھ ان سے سوالات کیے تھے. تو وہ ان سے جب بات ہوئی، بیوروکریٹ کو جب دعوت دی گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے علی امین سے بات کی. علی امین گنڈا پور نے پھر پوچھا کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. حماد حسن صاحب بتاتے ہیں کہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بھی کچھ فوائد کی چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی فوراً چلتے ہیں، SIFC کی میٹنگ بھی اٹینڈ کریں گے اور ہم جو ہے اپنے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. حماد حسن صاحب کے مطابق پہلی ملاقات ہوتی ہے، اس میں کچھ اور طاقتور ترین شخصیات یا ان کے نمائندے بھی وہاں پر محسن نقوی اور وزیر توانائی کے ساتھ ملاقات کے دوران وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کی ان کے ساتھ بھی مذاکرات اور بات چیت ہوتی ہے کچھ معاملات کے اوپر. اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوتی ہے اہم شخصیات، اہم طاقتور ترین شخصیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں. عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد آج علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ محسن نقوی کے پاس آتے ہیں، وہی وزیر توانائی بھی ساتھ بیٹھتے ہیں اور بجلی کی ایشوز پر بظاہر ساری کی ساری بات چیت ہوتی ہے، اور کہتا ہے جی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت حل ہو چکا ہے. لیکن کیا یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے جتنا ہمیں دکھایا گیا ہے؟ یہ یہاں پر ایک بڑے سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ پھر عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے اندر کیا کوئی ایجنڈا محسن نقوی صاحب کے ساتھ مذاکرات کے بعد کوئی ڈسکس کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد علی امین نے کوئی واضح پیغام، کوئی میڈیا پریس ریلیز، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں لائی. پھر آ کر آج ملاقات ہوتی ہے، اور آج کی ملاقات میں بھی اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں کہ وہاں پر جو میسج
ڈیلیور کیے گئے ہیں, جو پیغام رسانی ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, یہ خود علی امین گنڈاپور صاحب بھی اپنی ایک پریس ٹاک کے اندر جو ہے اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اچھا, تو میں اب قمر یہ کی جو ساری معاملہ بات ہے کو سم اپ بڑی جلدی سے کر دیتا ہوں. قمر کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ بجلی کا معاملہ تھا, ایک سی ایم اس پر آ کر بیٹھا, وہ سی ایم جو ہے وہ وزیر داخلہ سے مل رہا ہے جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. قمر کا کہنا یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی ہے تو اس ملاقات میں کچھ اور لوگ بھی شریک تھے, اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں, پھر محسن نقوی سے ملاقات کی ہے. تو یہ بہت سارے کنسرنز اور بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. آج کی جو پکچر ہے جس میں علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے یا نہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اگر ہوئی ہے تو پھر عوام کو اعتماد میں لے کر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آگے بڑھیں. ورکر کو بتا کر اور ساری چیزیں سامنے رکھ کر چلتی ہے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اس میں عوام کے پاس بہت سارے سوالات ہیں, اور جو اس کھڑے طرح ہوتے ہیں. ہاں اس طرح پس پردہ اگر معاملات چلیں گے تو پھر ظاہر ہے مزید سوالات جنم لیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ قمر. جو ہے ہم نے انفارمیشن کافی دے دی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. قمر زیدی اور قمر میکن کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.